अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल मुल्तान के लाइव स्टूडियो से मैं हूं महाजबी आबिद और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज। पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल मुल्तान की स्क्रीन पर को जो लोग देख रहे हैं, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नए साल का आगाज़ आपका अच्छा हुआ होगा और इस साल को लेके आपके काफ़ी सारे जो प्लान्स होंगे उनको लेके आप काफ़ी डेडिकेटेड भी होंगे और आप उन पर काम भी कर रहे होंगे और ये साल आपका अच्छा गुजर रहा होगा। हम हमेशा समाज प्रोग्राम में बात करते हैं समाजी रवैयों की और वक्त के साथ साथ जो समाज में, हमारे माशरे में, हमारे रवैयों में, हमारी रिवायात में तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, उनकी वजह क्या है और उनके असरात क्या हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में लास्ट वीक बात की थी समाज में फ़न की अहमियत के हवाले से और इस वक्त जिस मौजू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस मौजू पर हम काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे माशरे में एक बड़ा एलिमेंट है जो कि बढ़ता जा रहा है। उन केसेस की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है और मैं बात कर रही हूँ इस वक्त एक बहुत संजीदा लेकिन एट द सेम टाइम एक सेंसिटिव टॉपिक पे, जो कि है डाइवोर्स रेशो इन द कंट्री, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में और हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, जिसके बारे में बात करने की भी ज़रूरत है और जिसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, यानी अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं तलाक के बढ़ते केसेस के हवाले से। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तारुफ की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर अंदिला फातिमा हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और सर्दी कैसी लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा लग रही है? बहुत ज़्यादा लग रही है। और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मुल्तान में इतनी तो होनी चाहिए। देखें, जो गर्म इलाकों के लोग होते हैं ना, उनसे इतनी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, ठीक है जी। हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं डॉक्टर अकरम हुरैरी, मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, नया साल ठीक गुजर रहा है? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तीसरी मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज के मौजू के हवाले से, तलाक की बढ़ती रेशो के हवाले से, बढ़ते केसेस के हवाले से। आपा हैं हमारे साथ ज़हरा सज्जाद ज़ैदी, माहिर कानून हैं और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से इनका इतना काम है कि जितनी भी इस पर बात की जाए वो कम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप ठीक हैं? आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। और काम ठीक चल रहा है आपका? आपकी जो समाजी सरगर्मियां हैं वो ठीक चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आज हम जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, यकीनन ये एक संजीदा मौजू है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा सेंसिटिव मौजू है, एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप क्या समझती हैं कि हम जिस मौजू के बारे में आज बात कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, क्या हम ओपनली इस बारे में डिस्कशन करते हैं? बहुत शुक्रिया नेशनल पीटीवी टेलीविज़न पाकिस्तान का और स्पेशली आप लोगों का कि इस मौजू, ये बड़ा अहम मौजू है इस वक्त, मैंडेटरी जिसको कहा जा सकता है। इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तलाक और एक निकाह। निकाह को एक ऐसा कदम करार दिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें भी, और हम कुरान पाक में भी देखते हैं इसको। दूसरी उसमें जो नापसंदीदा फेल करार दिया गया है वो है तलाक जी। तो ये दोनों मौजू बड़े अहम हैं। इसकी इब्तदा अगर हम निकाह से शुरू करते हैं, हाँ जी, तो निकाह एक बड़ा ऐसा कदम है कि जो दो ख़ानदानों को आपस में मिलाता है। अगर उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपने इस्लामिक तरीक़ा कार के मुताबिक सरअंजाम दिया जाए तो निकाह एक ऐसा कदम है और दो ख़ानदानों को, दो फैमिलीज़ को आपस में, बल्कि पूरे उसको आपस में मिलाता है, जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है। लेकिन आजकल के उसमें जो रेशो बताया जा रहा है और जिन अदारों के ऊपर मैं खुद भी काम कर रही हूँ और हम ये कलेक्ट करते हैं साल का जो डाटा होता है, जैसे मैं दस्तगीर जैसे फोरम पे काम कर रही हूँ, तो साल की जो रिपोर्ट एनुअल आती है उसमें हम देखते हैं कि इसका रेशो कितना आगे की तरफ गया है। कितना? 24% आगे गया है ये इस साल की 24% आगे गया है ये। मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स हैं जो जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, हमारे वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जो कि एशिया का सबसे बड़ा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर है, जहाँ पे वायलेंस के हवाले से हम लोग भी उसके मेंबर हैं। तो जो चीज़ देखने में आती है कि कितना बढ़ा है ये। दारुल अमान को देख लें आप, ये मुख्तलिफ अदारे हमारे जो ख़वातीन के राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं,
یا دستگیر جس کے اوپر میں خود بھی بیٹھتی ہوں اور کام کر رہی ہوں، تو اکثر جو کیسز ہمارے پاس آج کل آ رہے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے ہی آ رہے ہیں. خلا جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح رجسٹرارز کی جب ٹریننگ ورکشاپ میں ابھی ذکر کر رہی تھی، ہم نے کروائی تھی، تو اس میں اس چیز کو ہم نے پابند کیا تھا اور ایک قانون سازی بھی اس کے اوپر ہوئی ہے اس حوالے سے کہ نکاح رجسٹرار جو ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جانی چاہیے. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا سب سے بڑا ایک اہم میں سمجھتی ہوں کہ موضوع ہونا چاہیے اس کے اوپر. لیجسلیشن تو وہ نہیں کر سکتے لیکن اپنی ریکمنڈیشنز تو پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب تربیت بھی ہو گئی ہے اور اس میں جرمانے اور سزا بھی ہیں کہ نکاح کا جو 22 کالم ہے یہ مکمل ہونے چاہیے. اور اس میں موجل یا غیر موجل کی جو بات ہوتی ہے جو عدالتوں میں آگے مشکلات پیدا کر رہی ہے خواتین کے لیے کہ وہ خلا تو مانگ لیتی ہیں لیکن اس میں بہت سارے بیریئرز ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، جس کی وجہ سے اس ریشو کو ہم سمجھتے ہیں کہ کم کریں، یہ آگے نہ جائے. دوسری چیز یہ کہ ہمارا سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا ایک اہم کردار ہے جو ہم ڈراموں کے اندر دیکھتے ہیں. دیکھیں پہلے ڈرامے آیا کرتے تھے، آپ کے پی ٹی وی اس کا گواہ ہے کہ بڑے پازیٹیو موضوعات اور بڑے خوبصورت میسیجز جو ایک پازیٹیو اس کی طرف لے کے جاتے تھے عورتوں کو اور مردوں کو بھی. لیکن اب جو دکھایا جا رہا ہے اس میں طلاق 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 کا لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے لاہے عمل تیار کرنا چاہیے. ایک چیز جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ پھر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. بالکل. اور خصوصی طور پہ میں بالکل ذکر کروں گی اس میں کہ جامعات جو ہماری اس وقت ہیں الحمدللہ ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ تعلیم کا ذریعہ اور مختلف شعبہ جات میں جو کام ہو رہا ہے اس میں جنڈر سٹڈیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ کلاس لیتی ہوں، کبھی مہینے میں ایک دفعہ میرا سیشن ہوتا ہے، تو ہمیں بہت سارے اس طرح کے محرکات، اس طرح کے موضوعات سننے کو ملتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے خود سے وہ کر لیتے ہیں، کورٹ میرج جس کو کہتے ہیں ہم، وہ بھی اس کا ایک باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس پروگرام میں. ڈاکٹر اندیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے کہ اسلام کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، پھر طلاق کے بارے میں جو کہ ایک ناپسندیدہ ایک عمل ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ایسی کسی بھی چیز کا اوبیسلی انسان کی نفسیات پر اثر ہے، انسان کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر ہے، آپ نے اس کے کیا اثرات دیکھے ہیں؟ دیکھیں جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، میں ہمیشہ سے یہ ہر فورم پہ یہ والی بات کرتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ دین یور فزیکل ہیلتھ. ایبسلیوٹلی. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ جب مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کرتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ کو اس کے فیکٹرز کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، اور کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو اس کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہو. یا آپ کی کہتے ہیں کہ ایک آپ نے کیس ڈسکس کیا، جیسے ہم ڈائیورس ریشو کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہمیں دیکھنے پڑیں گے، اس کی ریزنز دیکھنی پڑیں گی، واٹ از دی ریزنز، اور پھر ہمیں جانا پڑے گا اس کے امپیکٹس کے اوپر جو اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہوتے ہیں. جنرلی اگر اس کو ہم 2 لفظوں یا 3 لفظوں میں بات کریں تو ڈائیورس کا جو سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ انزائٹی سے. آپ کا اسٹریسرز آتے ہیں، اسٹریس کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ انزائٹی فیز کے اندر جاتے ہو، پھر ڈپریشن کے اندر جاتے ہو. لیکن اس سے پہلے یہ کہ اس کے ریزنز کیا ہیں. دیکھیں آج کل جو چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ لیک آف پیشنس. ہم لوگوں میں پیشنس ہی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیک آف کمیونیکیشن نہیں ہے، کمیونیکیشن گیپ بہت ہی زیادہ ہے. ہم ڈسکس نہیں، جیسے آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جی کیا ہم اس موضوع کے اوپر بات کر سکتے ہیں اوپنلی. تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر اوپنلی بات ہی نہیں کرتے. اس کے اندر سب سے بڑی امپورٹنٹ ریزن بھی یہی ہے جو آپ کا پلیٹ فارم آج پی ٹی وی دے بھی رہا ہے، وہ یہ ہے اویئرنیس. جتنی زیادہ آپ اویئرنیس کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کے اندر میچیورٹی آئے گی، اور جب تک لوگوں کے اندر میچیورٹی نہیں آئے گی ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی چیز کے اوپر ان کو سٹینڈ لینا ہے اور کون سی چیزوں کے اوپر ان کو سٹینڈ نہیں لینا. جو ریشو ابھی انکریز ہوئی ہے وہ انکریز ہوئی ہے 28.2% سے لے کے 34 پوائنٹ سمتھنگ، یعنی کہ آلموسٹ 35% کا ڈائیورس ریشو، اس میں ایشوز. اچھا یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ
ڈیورس میں اور خلا میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. اس کے اندر تھوڑے دن پہلے ہی میں کسی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی, ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں, تو ان سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری رو کے اندر اگر 10 گھر ہیں تو 7 کو ڈائیورس ہوئی ہے یا خلا لی ہوئی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے جو ایک فیکٹر اٹھایا تھا, ریز آؤٹ کیا تھا, میں یہاں پہ بھی کروں گی, مذہبی اسکالر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر اچھے سے ہائی لائٹ کریں گے اس کو, کہ نکاح نامے میں ایک شک ہے 18 جس کے اندر آپ ڈیورس کا رائٹ دیتے ہیں فیمیل کے اوپر نا. تو اب کیا اسلام میں تو خلا لینے کے لیے ہے فیمیل کا, اور جب وہ ڈیورس کی طرف جاتی ہے, خلا ایک اور چیز ہے, ڈیورس دینا جیسے میل فیمیل کو دے دیتا ہے دیٹ از ڈیورس, اور جو فیمیل میل سے لیتی ہے دیٹ از خلا. ٹھیک ہے, اب یہ تو مذہبی اسکالر صاحب بتائیں گے کہ اس کا امپیکٹ, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے, اور سوشل میڈیا جیسے بھی میڈم کہہ رہی تھیں بہت امپیکٹ ڈال رہا ہے, خاص طور پہ جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. مینس یہ کہ ٹک ٹاک ہے, جو آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کا فیس بک ہے, وہاں کسی کی منگنی ٹوٹتی ہے, کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے, وہ اس کو ایک اتنی بڑی سیلیبریشنز کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سی بہت اچھا کام کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ مسلم کنٹری کے اندر ہیں اور اگر آپ اسلام کی روح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ ریلیجن کو چھوڑ بھی دیں, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کے پوسٹ افیکٹس بھی دیکھنے ہیں. صرف یہ کوئی ون ٹائم ڈیسیژن نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساری زندگی ایگزیکٹلی. اور ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایک بہت ڈائلیما ہے کہ ہم ہر وقت وہی بات کریں گے جو آپ کے اندر جس چیز کی ویکنیس ہوگی. فار ایگزامپل کسی بندی نے کسی وجہ سے ڈیورس لے لی یا خلا لے لی, تو ہر کوئی کہے گا اچھا کیا وجہ بنی, پھر اوپر سے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھ بھی لیں گے, بات بھی کر دیں گے, بڑا افسوس ہوا سن کے. دیکھیں, آپ بار بار ریپیٹ کریں, یا تو آپ اس کا سولوشن لے کر آئیں کہ یہ اس کا سولوشن ہے, تو آپ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اکرم حریری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہماری یہ بات اور یہ نقطہ جو ہے وہ اسکپ ہو جائے, اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہم اپنے مذہب کی بھی بات کر چکے ہیں, دین اسلام کیا کہتا ہے, اس کی کتنی ممانعت ہے اس میں, لیکن آج کل کی سوسائٹی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہماری بات ہوئی ہے ریشو یہ انکریز ہو رہا ہے, بجائے کہ کم ہونے کے یہ بڑھ رہا ہے. وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات درست ہے کہ اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ پہلے سنتے تھے کہ طلاقیں ہوتی ہیں, اور اب جو ہے وہ سنتے ہیں کہ خلے کے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں. اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کیس میکسیمم, دوسرا کیس 1-2 کیس نظر آتے ہیں جنہوں نے خلا لیا ہے, یعنی خاتون نے اپنا حق استعمال کیا ہے علیحدگی کا. اور ورنہ یہ ہے کہ طلاق ہی ہوا کرتی تھی زمانے سے پہلے, اور اب تک جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اور اس ریسنٹلی دور میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو آج جو مختلف رپورٹس ہیں, ان میں سے ایک رپورٹ یہ ہے ایشین ریسرچ انڈیکسنگ کی, کہ اس وقت پورے پاکستان میں 100 کیسز جو ہے وہ فائل ہو رہے ہیں علیحدگی کے, اور ان میں جو ہے وہ 40% 35% وہ کیس ہیں جو خاتون خود سے جو ہے وہ فائل کر رہی ہے کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں, خاتون سٹیپ لے رہی ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں کئی طرح کے جو ہے وہ اسباب اور وجوہات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کہ کیوں جو ہے وہ علیحدگی ہو رہی ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے جو 2021 میں شائع ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ پڑھی لکھی اور باشعور خواتین جو ہے وہ طلاق لے رہی ہیں. اب اس میں سے پھر 2 الگ جو ہے وہ انالیسس سامنے آئے کہ پڑھی لکھی نہیں طلاق دے رہی ہیں, بلکہ باشعور جو ہے وہ خواتین وہ طلاق دے رہی ہیں. باشعور سے اس کی تشریح جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں صدف علی صاحبہ, وہ اس کی یہ تشریح کرتی ہیں کہ پڑھی لکھی اپنا باشعور سے مراد یہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرے رائٹس یہ ہیں, عدالتیں مجھے یہ کچھ دلوا سکتی ہیں, میں اپنا رائٹ اس طریقے سے لے سکتی ہوں, تو پھر وہ اپنا رائٹ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ استعمال کرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ, اور سم ٹائم جو ہے وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے. تو اس وقت طلاق اور خلا یہ 2 الگ چیزیں ہیں, اور اگر ہم ان میں تناسب اگر دیکھا جائے کہ خلا کی جو ہے وہ ریشو کیوں بڑھ رہی ہے, تو اس کے خلا لینے والی خواتین کون سی ہیں,
تو ان میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے میں بھی کہ کچھ لوگ اس سے جو ہے وہ الگ سے ایک نظریہ رکھتے ہوں، تو ان میں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان میں بھی جو بااثر ہیں، بااثر سے مراد جن کے ریسورسز اپنے ہیں، وہ تنخواہ دار ہیں، وہ ملازمہ ہیں، امپلائیز ہیں، سول سرونٹس ہیں، ان کے ہاں یہ ریشو زیادہ ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ خود سے کرتی ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان میں طلاق ہی دی جاتی ہے اور طلاق لی جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ پڑھی لکھی اور انڈرسٹوڈ ہے کہ معاشرے کو قائم رہنا ہے، اور معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ ایک سسٹم اتارا ہے کہ انسان کی جو فطری ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا ایک سسٹم جو ہے وہ رائج کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہیں پر ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی شادی اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ ٹوٹ جائے کبھی جا کے، تو ہر کوئی اسی نیت سے کرتا ہے نا کہ گھر بسانا ہے، فیملی بنانی ہے، ایک سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے زندگی میں۔ تو آپ عالم دین ہیں اور اس پر آپ کی نالج بھی زیادہ ہے، اور ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور ہم رہتے بھی اسلامی معاشرے میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں وہ تمام چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ہم انہی اصولوں پر چلتے ہیں اور چل رہے ہیں، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریزنز کیا ہیں اور اس کو ختم کرنے میں ہمارا ریلیجن کیا پلے کر رہا ہے؟ معاشرے میں مختلف گھریلو تشدد بھی سامنے آتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اسٹریس آتا ہے، ضروریات کا پورا نہ ہونا، وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب اسلام نے یہ رشتہ جوڑنے کی ہدایت کی تو اس وقت کچھ ہدایات بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو مد نظر رکھ لیا جائے تو شاید یہ زندگی بھر رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اسلام نے ایک اصول متعارف کروایا ہے جسے عربی میں کفو کہا جاتا ہے، اور اس کا اگر ہم اپنی زبان میں معنی کریں تو اس کا معنی ہے برابری۔ آپ اپنے سیٹ اپ میں برابری دیکھیں، فائنینشیل لحاظ سے آپ برابری دیکھیں، آپ لینگویج کے اعتبار سے برابری دیکھیں، اسی طرح جو ہے وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا کیسا ہے اس میں آپ برابری دیکھیں، یہاں تک کہ دینداری میں بھی آپ جو ہے وہ برابری دیکھیں کہ بعد میں اگر ہم کہتے رہیں کہ میں تو اس سٹیٹس کا مالک ہوں، آپ لوگ کیا نکلے ہو، تو یا پھر اس رشتے کو قائم کرتے ہوئے کچھ چیزیں چھپا دی جائیں۔ تو جب چھپا دی جاتی ہیں اور بعد میں اپیئر ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تو اس وقت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب رشتہ طے ہوا تھا تو اس وقت تو آپ لوگوں نے یہ بتلایا تھا، اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بعد کے ایفیکٹس وہ ہوتے ہیں جو پہلے چھپا لیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود نمود و نمائش ظاہر کر کے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا جائے اور بڑے گھرانے میں رشتہ طے کر لیا جائے، یا خود بڑے اور چھوٹے گھرانوں میں رشتہ طے کر لیا جائے، بعد میں پھر جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے کہ یہ تو میں اس طرح چاہتا ہوں، یہ اس طرح چاہتی ہے، یا میں اس طرح کی مالک ہوں، وہ اس طرح کا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب بعد میں سامنے آتی ہیں تو پھر آہستہ 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 وہ جو ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی سب سے زیادہ جو ریشو ہے گھر ٹوٹنے کی، آپ ساتھ بیٹھی ہیں تو اس کی شاید تصدیق کر دیں کہ گھریلو تشدد جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ میٹر کر رہا ہے رشتوں کو توڑنے میں۔ اس میں اس کو اناج جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، ایگو خراب ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایسا ایسا بات بڑھتے بڑھتے، اور پھر جو ساتھ والے افراد ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس کو سیٹل ڈاؤن کرے، بلکہ اس کو ہوا دیتے ہیں، بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو جو ہے وہ مزید اس کا چرچا کرتے ہیں، اور وہ گھر قریب ہونے کے بجائے ذہنوں کو مزید توڑنے اور افراتفری کی طرف جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے۔ آپ اب اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ایڈ آن کریں کہ ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کی، تعلقات کی، اور یہی کرکس بن رہا ہے اس کا کہ تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، کہ تشدد کا ایک ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ آپ کا تو کام بھی ایسا ہے کہ آپ کو رات 2 بجے بھی کالیں آتی ہیں ایسے کیسز کو ریسکیو کرنے کی، اور آپ کی مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہ گھریلو تشدد، اور ابھی تو ہم صرف فزیکل وائلنس کی بات کر رہے تھے نا، تو ذہنی تشدد تک بھی جو ہے وہ کہانی جاتی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اس بارے میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، حریری صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی، بڑے اچھے کمنٹس ان کے، اور اس میں گھریلو تشدد کا ریشو بھی بڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، جو ویوز ان کے ہوتے ہیں اور وہ اپنی کہانی بتاتی ہیں، ایک ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپائی جاتی، ایک وکیل سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کھل کے آپ کو ہم بتاتے ہیں، آپ سے مشورہ لینے آئیں تو ہمیں کھل کے بتائیں ساری بات جو ہے۔ تو ایک خاتون کا سوال بڑا جو مجھ سے ہوا وہ یہ تھا کہ میں پریگننٹ تھی تو اس میں بھی میرے شوہر نے مجھے مارا، میری تنخواہ کے اوپر، میں ہیڈ مسٹرس ہوں، میری تنخواہ کے اوپر میرے شوہر کی نظر ہے بالکل،
اور جو میں ڈبل کام کرتی ہوں، اس میں یہ بھی ہے ہمارے ہاں پدر شاہی نظام کو ہم ایک طرف نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں وڈیرا شاہی بھی ہے، پدر شاہی بھی ہے کہ مرد کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے اسلام نے دی، ہم سمجھتے ہیں لیکن پھر بات برابری اس کی کا آ ایک گئی نا۔ ہاں برابری کی اس پہ میں نہیں چاہتی، مرد کا ایک مقام ہے اور مرد کا کام کفالت کرنا، اگر وہ لے کے آتا ہے تحفظ فراہم کرنا، بچوں کی مینٹیننس، کیوں کورٹس بھری پڑی ہیں ہماری کیسز سے کہ مینٹیننس کے کیسز بھی اسی میں ہی آ رہے ہیں، اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب گھریلو تشدد ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ مرد اگر بیوی سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اس خاتون نے مجھے یہی کہا کہ میرے ہسبینڈ نے اپنی عمر سے بڑی خاتون جو کہ بہت دولت مند تھی، اس کی بڑی کوٹھیاں تھیں، جس کے ساتھ اس نے شادی کی، میرے 3 بچے ہیں اور میں اس پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں، تو وہ اس کی نظر میری تنخواہ کے اوپر ہے کہ بلکہ اس کو مینٹیننس دینی چاہیے، وہ کیس میں دائر کرنا چاہتی ہوں، خلا نہیں لینا چاہتی۔ خلا جیسے بتایا گیا کہ ڈیفرنس ہے طلاق میں اور خلا میں، خلا کے کیسز تو بہت سارے ہیں، طلاق پھر بہت تھوڑا سا کم ریشو ہے اس لحاظ سے، خلا کے کیسز زیادہ ہے۔ تو اس میں گھریلو تشدد جو ہوتا ہے وہ حق مانگنے پہ ہوتا ہے۔ جب خاتون کہتی ہے کہ میں بھی کماتی ہوں اور میں ڈبل کام کرتی ہوں، گھر آ کے بچوں کی کفالت بھی کرنا، کپڑے بھی دھونا، گھر کی صفائی بھی کرنا، سب کچھ کرنا آ کے، اور پھر اپنی جاب پہ بھی جانا، اپنے میاں کو بھی خوش رکھنا، مطمئن رکھنا، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے، بالکل یہ کرنا چاہیے، لیکن بیلنس ہونا چاہیے کہ مرد کو بھی احساس ہونا چاہیے اس چیز کا کہ بچے میرے بھی ہیں، اگر بیوی کھانا بنا رہی ہے تو بچوں کو میں بھی تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ دے دوں اور ان کو تھوڑا سا سنبھال لوں میں۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے تو خفیہ شادی کی ہوئی ہے، اس نے میرے سے پوچھا ہی نہیں ہے، تو پھر اور کوئی راستہ نہیں رہتا، پھر اس کو راستہ نہیں رہتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نکاح نامے کے اندر اب تو ضروری ہو گیا ہے نا کہ 22 کالم پورے کریں گے تو پھر نکاح رجسٹرار اس کو دے سکتا ہے، ادروائز اس کا 1 ماہ قید بھی اور جرمانہ بھی ہے، یہ مقرر ہے۔ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے اس سے متاثر کون ہوتا ہے؟ وہ بچے ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر میں ڈرگ پہ پڑھاتی ہوں منشیات کے بچوں کو جو 18 سال سے 30 سال کے بچے ہیں، ان سے جب ہسٹری پوچھی جاتی ہے نا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے گھر سے ہی جو تربیت ہمیں ملی، ہم اسی میں دوسری صحبت میں چلے گئے اور ہم نے یہ کام شروع کیا۔ ٹھیک ہے آپا، اس پر ہم واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس پر آپ کا اوپینین لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپا نے بات کی ہے کہ بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو اگر ہم ڈیورس کی بات کر ہی رہے ہیں آج بیٹھ کے اوپنلی، تو اس بارے میں بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیسے وہ 2 لوگ صرف متاثر نہیں ہو رہے، اس کی فیملی بھی متاثر ہوگی، اس کی فیملی بھی متاثر ہوگی، اور وہ جو سیپریشن ہوگی وہ ان 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہے، وہ 2 فیملیز کے درمیان ہے۔ تو اس سے ہمارا فیملی سسٹم بھی خراب ہوتا ہے، اس سے ہماری پھر سوسائٹی بھی خراب ہو رہی ہے۔ لیکن کیا وہ سٹینڈ لینا امپورٹنٹ تھا یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن وہ جو مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا، کہ اس کا ایفیکٹ ہونا، اس کا خراب ہو جانا، اس کا ٹھیک ہو جانا کوئی ایک دن یا ایک سٹیپ کی بات نہیں ہوتی، ایک ڈیسیجن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہی نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تب سے ہی اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہے، جیسے فزیکل نشو و نما ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا وہ امپیکٹ لے رہا ہے، چاہے وہ اس کو ریئیکٹیو نہیں ہو رہا، چاہے وہ ریئیکشن نہیں دے پا رہا، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے اندر فیڈ ہو رہی ہیں، اس کی میموری کے اندر وہ ساری چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ جو سینیریو یا جو چیزیں میرے گھر کے اندر ہوئی وہ کہیں باہر ہو رہی ہیں، تو وہ وہی ریئیکشن دیتا ہے جو اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہو۔ اس کو ہم لرننگ کی ایک مطلب یہ ہے فارم ہے لرننگ کی۔ جیسے ابھی میڈم زارا نے ایک بات کی، اس کو میں آپ کو رپورٹڈلی ایک چیز ہے کہ جب ایفیکٹ ہوتا ہے نا، بیوی کو طلاق دے دی یا اسے خلا لے لی، آپ کو پتہ ہے ایک رپورٹ آئی تھی میرے خیال میں وہ 2022 کی ہے یا 19 کی ہے، کہ اگر 2000 فیمیلز کو ڈیورس ہوئی ہے تو 2100 چائلڈ جو ہیں وہ سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ اب جو بچہ، اب دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طلاق لینا یا خلا لینا وہ ایک چیز ہے، اس کے پوسٹ افیکٹس دوسری چیز ہیں جو اس کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کریں گے۔ اب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہی ہر وقت غصے میں ہے، ہر وقت فرسٹریٹڈ ہے، ہر وقت ہر چیز کے اوپر وہ چیخ چلا کے بول رہی ہے، یا وہ ذرا سی بھی شرارت کرتا ہے تو اس کو مار رہی ہے۔
دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ماں کا مارنا کوئی بڑی بات سمجھا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے, نارمل ہم اس چیز کو لیتے ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ نارمل نہیں ہے. آپ بچے کو کس چیز پہ مار رہے ہیں؟ آپ اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے مار رہے ہیں. دیکھیں جب آپ شادی کرتے ہیں جو ایک بڑا میجر ریزن آیا ہے سامنے وہ ہے کہ ڈفرینس ان سوشل اسٹیٹس, کہ آپ اتنا اپنے آپ کو اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک اسٹیٹس سے ہیں, سوشل اسٹیٹس سے, اور آپ دوسرے سوشل اسٹیٹس میں شادی کر لیتے ہیں, یا آپ بہت اپر اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت لوور اسٹیٹس میں شادی کر لیتے ہیں. جی ہم نے لو میرج کی, ہمارے لیے یہ فائنینشیل چیزیں جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. لیکن آفٹر سم ٹائم پیریڈ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے, چاہے فزیکلی افیکٹ ہو نہ ہو, وہ مینٹلی آپ کو اتنا فرسٹریٹ کر دیتی ہیں کہ آپ ہر چیز کے اندر اینگر لے کر آتے ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مینٹل جو اسٹیٹس ہے اس کو ہم کو سمجھتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے یا کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے یہ نفسیاتی ہو گیا. آج تک یہ اتنا بڑا ایشو ہے, 2024 آ چکا ہے, لیکن ہم اس بارے میں بھی اوپنلی بات نہیں کر سکتے. ہم نے اس کو ٹیٹو بنا دیا ہے کہ جی ٹیگڈ ہو گیا, یہ تو نفسیاتی مریض ہے تو یہ جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو اللہ رحم کرے, میں ایگزامپل دے رہی ہوں, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی مجھے یہ والا کینسر ہو گیا, میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا آپ کوئی ریمیڈی بتا دیں, آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں. لیکن ایک بندہ جو میجر ڈپریشن سے گزر رہا ہے, جو ایک بہت سویئر ڈس آرڈر ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہے, وہ کسی کو بتاتا ہے مجھے ڈپریشن, وہ کہتے ہیں اچھا تم پہ تو جادو ہو گیا ہے, تم پہ ٹونا ہو گیا ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ. تمہیں ریمیڈیز کے اوپر کوئی نہیں جاتا. خاص طور پہ ایک چیز اور بڑی افیکٹ کرتی ہے, اور وہ ہوتا ہے کرٹیسزم. جو ابیوز کی بات کی ہے نا, ابیوز سے پہلے کا سٹیپ ہے کرٹیسزم. ایک بندی آتی ہے, اگر وہ اپنے ساتھ جہیز اچھا نہیں لے کر آئی, یا اس کی کلاس وہ نہیں تھی, یا وہ لڑکے کو پسند نہیں تھی, اور ان کی فورس میرجز, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر فورس میرجز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو امپیکٹ ڈالتی ہیں آپ کی ڈائیورس ریشو یا خلا ریشو کے اندر. ہر بات پہ اس کو کرٹیسائز کیا جائے. بھائی کبھی تو اس بندے نے کچھ اچھا بھی کیا ہوگا, آپ اس کو اپریسیشن کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہم ابھی آپ نے ہی یہی لفظ یوز کیا تھا برابری کا, اور کہ پہلے کچھ اور ہوتے ہیں, پھر شادی ہو جاتی ہے تو کچھ اور روپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے ریلیجن کی بھی بات کریں تو کمپرومائز کا ایک لفظ ہے جو بچیوں کے ذہنوں میں خاص کر بٹھایا جاتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے اس والے اپنے گھر میں جاؤ گی. تو یہ تو مجھے ہی نہیں پتا کون سا اپنا گھر ہے, لیکن جب اپنے گھر جاؤ گی تو تم نے کمپرومائز کرنا ہے. تو کمپرومائز بھی کیا یک طرفہ ہے؟ اسلام جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ اس معاملے میں ہمیں تعلیمات دیتا ہے. قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو جتنے بھی میٹرز ڈسکس کیے گئے ہیں, طلاق کا میٹر اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. باقاعدہ ایک سورت کا نام بھی سورت طلاق ہے. اس کے علاوہ گاہے بگاہے مختلف جگہ پہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. تو معاملات جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر تفصیلاً کسی چیز کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے تو یہ طلاق والا مسئلہ ہے. اب اسلام نے یہ رشتہ جوڑتے ہوئے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَذْفِرْ بِذَاتِ الدِّین. اگر آپ رشتہ کر رہے ہو اس کی خصوصیات دیکھتا ہے, وہ ان کی خصوصیات دیکھتا ہے. اگر دین کے معاملے میں کہیں پیچ اپ آ رہا ہے تو آپ پھر ساری چیزوں کو پس پشت چھوڑتے ہوئے اس معاملے کو ترجیح دیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا فرمایا, اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو عقیدے کا ایک ہماری عقیدت ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو اس وجہ سے ہم کافی سارے مسائل کے اندر اپنے آپ کو ذرا صبر اور تحمل والی کیفیت میں رکھ لیتے ہیں. تو ایک تو ہے یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ کھوج بھی لگانا چاہیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں فلاں انصاری ہے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں. کہا کہ اب جاؤ جا کے اس کو دیکھ لو پہلے شادی سے پہلے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں, اور آج ہم دینداری اختیار کرتے ہوئے اس چیز سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے کیوں دیکھا جائے. اور جہاں پہ تھوڑا سا لبرلزم کا ہے وقت تو شادی سے پہلے بہت وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے ہیں. تو یعنی ایک تضاد کا جو ہے معاشرہ ہمارے اندر یہ موجود ہے.
تو اس طرح ہمیں ایک دوسرے کے خاندان کے بارے جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ہم کسی کو جو ہے وہ تانا نہیں دیتے. جب ہم کسی کو بعد میں تانا نہیں دیتے, ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کا پتہ ہوتا ہے, توقعات کا پتہ ہوتا ہے, ضروریات کا پتہ ہوتا ہے, رہن سہن کا پتہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی اسی طرح ان کے معاملے کول ڈاؤن جو ہے وہ چلتے رہیں گے. تو اسلام اس حوالے سے مرد کی جو ذمہ داری ہیں اس کا بھی تعین کرتا ہے, عورت کی جو ذمہ داری ہیں اس کا بھی تعین کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ دونوں ذمہ داریاں اپنی اپنی سطح پہ انسان نبھانا شروع کر دے تو اس میں کوئی دراڑ آئے گی. مسئلہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار حاصل کرتے ہیں. تیسری ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی اگر بگڑا ہوا ہے تو شادی کر دے تو آپس میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا فرسٹریٹڈ جو ہے وہ نظریہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. اور آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے. شادی سے پہلے ان کا ایک ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کی کیا ذمہ داری ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہیں. وہ لڑکی ماں باپ کے گھر اگر سارے کام کرتی ہے تو شادی کے بعد اگر وہ سمجھے کہ میرا اب ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں, میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی کہ میں اب بھی کھانے بناؤں گی, میں اب بھی یہ کروں گی, تو ان کو جو ہے وہ شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں طے کر لینی چاہیے بھی میں یہ کام نہیں کروں گی یا نہیں بتائیں گی. تو یہ کاؤنسلنگ جو ہے اگر وقت سے پہلے ہو جائے لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی, اور اس کے لیے جو ہے وہ کئی طرح کی خدمات جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں, علماء سے بھی لی جا سکتی ہیں, سوشل سیکٹر کے جو ریفارمز کرنے والے ہیں ان سے بھی لی جا سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ مسائل جو ہے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوں گے. کہ اب رہی کہ آواز کا اٹھنا, چھوٹی موٹی آوازیں تو پیدا ہوتی رہتی ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں, اولاد میں بھی ہوتی ہیں, ماں باپ میں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان آوازوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سپریشن ہو جائے. جس طرح بہن بھائی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, ماں باپ اور اولاد کا آپس میں تعلق اکٹھا رہتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ میاں بیوی کا بھی تعلق اسی طرح رہنا چاہیے. چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں, آپ سے اس میں تعلیمات ہیں کہ اس کو ان طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اپنایا جائے. غصہ آ رہا ہے تو اس وقت میاں کو کیا کرنا چاہیے, بیگم کو کیا کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو تھوڑا سا وقت گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیسے ایک دوسرے کو. دیکھیں اسلام نے کتنی بڑی جو ہے وہ ہدایات اور حکمت بھری بات کی ہے. یہاں تک کہ سپریشن بھی ہو جاتی ہے تو بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر رہے گی جب تک کہ وہ عدت پوری نہیں کر لیتی. لیکن آج 1% بھی اس چیز کو فالو نہیں کیا جائے کہ اسلام نے تو گھر جوڑنے کی ہدایت کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ایک طلاق اس نے دے دی ہے اور وہ اس کے گھر میں ہی رہتی ہے خاتون, کیونکہ ذمہ داری تو خامد کی ہے عدت کے دوران کہ اس نے خرچہ پورا وہ کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے. آپا ہم ٹریننگ کی بات کر رہے تھے تو اس پر آپ ضرور کچھ بولیں کہ تھیراپی کا جو کانسیپٹ ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے, اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی تھوڑا سا اگری کرتی ہوں کہ جو ہماری ارلی میرج کا کانسیپٹ ہے کہ کم عمر کی جو شادیاں ہیں یا ابھی ایڈلٹ ہوئے ہیں, ٹین ایج میں ہیں, اور یہ اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا فروغ دیا جاتا ہے کہ جلدی شادی کر دی جائے, تو کیا ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین دیکھتے ہیں کہ ابھی ان بچوں کی وہ عمر نہیں ہے یا ان کا مائنڈ سیٹ ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کر لیں نا, یہ زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کر لیں ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی, پھر ایک جو بچی آ رہی ہے ان کے گھر میں اس کو بھی وہ سٹیبل کر سکیں گے, سیٹل کر سکیں گے. تو کیا اس قسم کے ٹریننگ سیشنز واقعی ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے, اور ہم نے ابھی کروائے بھی ہیں. ہمارا 6 منتھ کا ایک پروجیکٹ تھا اور اس میں والدین بھی شامل ہوں. بالکل, اس میں یہ ہے کہ ہماری ایک فیمیل لائرز بھی ساتھی ہوتی تھی. جو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ پاکستان کی جو بیسک 55% آبادی ہے نا ہماری ملک کی, وہ خط غربت پہ بھی اور گاؤں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہی ہے. دیہی علاقہ جات سب سے پہلے اس کو دیکھیں. اسکول بنائے گئے ہیں لیکن اسکول دور ہیں, جس کی وجہ سے لڑکیوں میں تو ٹیلنٹ ہے, وہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں, پڑھ بھی رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ راستے مسدود ہیں کہ ان بچیاں انسیکیور ہیں. وہ باہر نکلتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اخبار بھرے پڑے ہیں, کس قدر اس کی خبریں میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ والدین پھر یہی کرتے ہیں کہ یا تو وٹے پہ سٹا کر دیتے ہیں, اکثر وٹے پہ سٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم جتنا کوشش کریں کہ یہ اس کو کم کر سکیں,
इसको कम नहीं कर सके। नहीं कर एक घर बहुत खुश होता है, एक घर जो है वो रंजीदा होता है। मतलब लड़का और लड़की की आपस में, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए, और वालिदैन जो हैं वो ज़रा एक नज़र ज़रूर उनका आपस में एक छोटी सी मतलब फैमिलीज़ के अंदर जो होता है वो तो खुद पता होता है, खाला की बेटी है, चाचा की बेटी जी। है, जो लेकिन भी अगर वो आउट ऑफ फैमिली है, आउट ऑफ फैमिली है तो बिल्कुल उसमें काउंसलिंग होनी चाहिए। लड़की को भी पता होना चाहिए कि लड़का क्या करता है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ इसमें। अक्सर केसेस हमारे पास इस तरह के आते हैं कि लड़का एडिक्ट है, वो नशा करता है, लड़की ने कहा कि मैं अब इसके साथ गुजारा कैसे करूं, ये तो मेरा जेवर भी बेच के खा गया है और घर की सारी चीज़ें इसने बेच दी हैं। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हाँ हमें और कुछ नहीं मिलता, हम घर के गत्ते शत्ते जो भी चीज़ें होती हैं उठा के उसको बेच के 50 रुपए की पुड़ी का तो हमें मिल ही जाती है उसमें। तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स हमारा काम कर रहा है, बहुत सारे अदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं जो मोटिवेशनल। अब स्पीकर मैं उस हवाले से उनको ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं पूछती ज़रूर हूँ कि कैसे किस सोबत में थे तो ये हुआ। अक्सर की बीवियाँ आती हैं और वो ये कहती हैं कि इन्हें वापस ना भेजें, इन्हें 3 मंथ से ऊपर बिठाएं, आप अपने पास रखें। ये जब घर आते हैं तो हमें मारते हैं, हमारी सर्जनिश होती है उसमें। फिर बच्चे भी मुतासर हो रहे, मेंटेनेंस नहीं मिलती, तो फिर उसमें ये बात आती है कि फिर तलाक का रेशो यूं भी बढ़ा है और खुला की तरफ गई हैं वो, कि जब बच्चों को मेंटेनेंस, बच्चों के खर्चे की नहीं मिलती, बीवी को उसके खर्चा नहीं मिलता और शोहर जो है वो उसको बाहर की उसमें खर्चा। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ हम बड़ा कहते हैं कि जी औरत मजलूम है, मैं इस पे यकीन नहीं रखती। एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी जिसमें सूटेड बूटेड मर्द खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ खवातीन को ना कहें कि ये मजलूम है, हाँ। यहाँ मर्द भी मजलूम हैं, और वाकई मर्द भी कहीं मजलूम हैं कि मर्द अगर कमा के आता है ना, तो मैं एक मिसाल देती हूँ सराइकी में कि जब वो घर में एंटर होता है तो बीवी का सवाल अब सुने, वो कहती है कि हुण टाइम मिल गई है आवन दा, उस पे वो थोड़ा सा वो होता है। फिर दूसरा सवाल उसका होता है कि रोटी तो खा के ही आए हो सो, फिर वो होता है कि जो मेहनत करके आ रहा है। और ये मैंने खुद इंटरव्यू किए हैं उन मर्दों के भी, कि जब बीवियां इस तरह का सवाल करती हैं तो फिर घरेलू तशद्दुद तो होता ही है। अच्छा, फिर उसमें औरत मर्द दोनों का कसूर है। ठीक है हुरैरी साहब, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी कि अभी हम प्रोग्राम के आगाज से ही बराबरी की बात कर रहे हैं, फिर आपने एक पॉइंट ऐड किया सब्र तहम्मुल का, फिर मैंने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात की। अगर कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं बन रही, सब्र भी वन साइडेड है, एक तरफा है, खातून ही अमूमन हमने देखा है कि कहा जाता है कि तुम सब्र कर लो, तुम खामोश हो जाओ, तुम घर बसा लो, बच्चे हैं उनका सोचो। अगर कोई भी मामला जो है वो तय नहीं पा रहा सुलह का और बात जा रही है सेपरेशन तक, उसके बाद जो खातून पर लेबल लगता है वो लाइफ टाइम, वो कुछ भी कर ले, वो अपने ऊपर से वो जो लेबल है तलाक याफ्ता का, वो नहीं हटा पाती। ये हमारा एक मुआशरती इशू है जिसको हमने खुद साख्ता बनाया हुआ है, और इसकी एक दो वजूहात में से एक वजह यह है कि ख़वातीन की रेशो जो है वो बढ़ रही है, मुमकिन है शायद एक ये वजह भी है। दूसरा ये है कि जो अब तो नहीं कह सकता, लेकिन साबका कुछ अशरों में ये था कि औरत वाकई मजलूम होती थी और उसको बेजा जो है वो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के जो है उसको छोड़ दिया जाता था। तो उस लिहाज से फिर उन्हें कहा जाता था कि शायद ये मामला फहम नहीं है, घर को नहीं बसा सकी। लेकिन हकीकत जो है वो रियलिटी वो सिर्फ वो घर वाले फ़र्द ही जानते होते हैं जो उसमें इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। दूसरी तीसरी पार्टी को नहीं पता होता कि हकीकत क्या है। हो सकता है कि वो जो मजलूम है उसको बड़ा मुनसिफ समझ रहे हों, अपना कह रहे हों, और जो असल में जालिम है उसको कह रहे हों कि ये मजलूम है। तो इस तरह की कैफियत जो है वो देखने सुनने में आती है। तो इसमें जो है वो कोई दूसरी राय है नहीं कि घर टूटता है और जो है वो ख़वातीन जो है वो आगे उनके जो है वो बसेरे नहीं हो पाते। तो
اس میں جو ہے وہ اگر خاتون جو ہے وہ چاہے تو وہ دوسری شادی تیسری شادی بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جو پاکیزہ یا اچھے معاشرے ہیں وہاں پہ یہ کوئی عار بھی نہیں سمجھا جاتا کہ دوسری شادی کو تیسری شادی کو خاتون جس طرح مرد کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیلنس لائف جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہو. لیکن جب ہوس کی نظر ہو، ہوس جو ہے وہ مالی لحاظ سے ہو، وہ جنسی لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے جب ہوتی ہے نا، تو پھر معاشرے میں ایسے تضادات جو ہے وہ جنم اگر ہم لیتے ہیں. اپنے ملک کا موازنہ کریں عرب ممالک کے ساتھ، جی تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں شادیوں کے کانسیپٹ میں بھی اور طلاق کے کانسیپٹ؟ ہمارے یہاں رسپانسبلٹی کا جو ہے وہ فقدان ہے. عورت اگر کمانے لگ گئی تو مرد کہتا ہے اب میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ جس طرح جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑوں میں جب تک عورت اس کے نکاح میں ہے ذمہ داری مرد کے اوپر ہے معاشی لحاظ سے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے عورتوں سے، تو اس کی وجہ صرف معاشی لحاظ سے ہے کہ اس نے اس کی سرپرستی کرنی ہوتی ہے. باقی معاملات میں تو وہ برابر ہے، باقی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ معاشی لحاظ سے جو اس نے کور کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. تو عرب معاشرے میں رسپانسبلٹی ہے، وہاں بھی یہ ریشو ہے کہ ایک لڑکی کی اگر شادی ہوتی ہے تو عموماً وہاں پہ یہ رواج ہے 3 سال 4 سال 5 سال چلتی ہے شادی، وہ ڈیورس ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی ڈیورس ہوتی ہے وہ آگے اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، وہ پھر آگے کہیں اور ہو جاتی ہے. ایک یعنی جس طرح ایک مرد 3 4 4 شادیاں کر لیتا ہے، وہاں ویسے خاتون بھی ایسے وہاں پہ بھی یہ سسٹم. لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ الگ رہتی ہے اس کے خرچ اخراجات جو ہے وہ سارے اس کے پے کرتا ہے وہ مرد حضرات. لیکن یہاں تک کہ ڈیورس کی صورت میں بھی سنا گیا ہے کہ وہ اچھی خاصی اس کو اماؤنٹ عورت کے حوالے کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے شاید وہ معاشرتی طور پر سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی دوسری یا تیسری شادی. ٹھیک ہے، یہ تو اب عرب ممالک کی بات ہوگی. اگر ہم اپنے بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک خاتون کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا یہ تو ایک سٹگما ہے نا، اور مرد کا بھی، مطلب یہ ایک کنٹروورسی بن جاتی ہے. اور پھر اس میں میڈیا کا بھی ایلیمنٹ شامل ہے. ہمارے ہاں اصل میں ویلی قوم ہے، یعنی کہ لوگوں کو کام کاج نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایک گندی بیماری جو ہمارے 99% لوگوں میں آ چکی ہے وہ تانا دینا ہے. مرد بھی تانا دے رہا ہے، عورت بھی تانے دے رہی ہے. تو یہ جو تانے والی کیفیت ہے نا وہ صرف فارغ لوگوں میں ہوتی ہے کہ فارغ ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے اچھا تو اتنی اچھی ہوتی تو پہلے گھر نہ بسا لیتی. اگر مرد اس طرح ہے تو وہ اس کو خاتون جو ہے وہ تانا دے دے، اچھا اگر تو اتنا اچھا ہوتا تو پہلا گھر نہ تیرا بس جاتا. یعنی اور یہ تو ایک عام مثال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تانے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کھانا بنانے سے لے کر کے اس میں نمک مرچ مسالے تک، چیزیں بازار سے لینے تک، شاپنگ تک کہ اس کو خریداری نہیں آتی، اس کو تو شاپنگ نہیں آتی، اس کو فلاں ایٹیکیٹس نہیں آتا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو تانا ہے نا، اور یہ تانا آہستہ آہستہ ایک زہر کا جو ہے وہ سمجھ لے کہ قطرہ ہے، وہ بڑھتے 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 پھر وہ نفرتوں کے جو ہے وہ پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے جو ہے وہ ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر یہ کہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے رہنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے پیرنٹس وہ اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں، وہ سیپریشن کروا ہی دیتے ہیں. تو اس میں چھوٹی سی ایک مثال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک جاننے والے، ان کا کیس اس طرح خلا کا دائر ہوا تو 3 سال تک چلتا رہا. تو لڑکی کے باپ جو کہ اس کا داماد اسی میں کولیگ تھے آپس میں، تو ان کا کوئی سبارڈینیٹ ہونے کے لحاظ سے انہوں نے کوئی بات کہی، انہوں نے نہ مانی. اس نے کہا اچھا میں تیرا سسر بھی ہوں، تیرا باس بھی ہوں اور تو میری بات نہیں مان رہا. تو بیٹی کو قائل کیا کہ خلا کا کیس دائر کر دیا. اسی عرصے میں 3 سال بعد لڑکی کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو پیشی ہوئی تو اس میں جو ہے وہ خاوند نے جا کے جج سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپس میں ملنا. لڑکی نے کہہ دیا کہ واللہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں آپ کے گھر رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے باپ کی آخری خواہش تھی جس کی وجہ سے وہ لڑتا رہا 3 سال، لہذا میں اپنے باپ کی روح کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دینا چاہتی، اس لیے میں سیپریشن چاہتی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں. یعنی کچھ چیزیں تیسری پارٹیاں کام خراب کر رہی ہیں. تو معاملہ اس لیے کہا جاتا ہے نا ہر کام میں رازداری بہتر ہے. اور یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے میاں بیوی آپس میں سلجھا سکتے ہیں، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں سلجھا سکتا اس معاملے کو. ٹھیک ہے، اس پر ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، تمام جو اس کے سیگمنٹس ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی کہ کیسے اس ریشو کو ختم نہ صحیح اس مسئلے کو لیکن کم تو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن. جتنی بھی یہاں پہ باتیں کی، اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ایک بتاتی کہ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے کچھ عرصہ پہلے. اب ان دونوں کے درمیان وٹے سٹے کی شادی تھی
اور پچھلے 5 سال سے میاں بیوی نے آپس میں بات نہیں کی تھی۔ فزیکل ان کا انٹیمیسی تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے آپس میں بات نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. اس کا امپیکٹ یہ نکلا کہ ان کی 18 سال کی بیٹی تھی، اسے 2 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی، جس کو لے کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. اور جب اس کی بیٹی کے ساتھ میں ملی اور میں نے اس کا سیشن کیا تو وہ رونا سٹارٹ ہو گئی اور وہ بار بار روئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے تو بس مرنا ہے. پتہ یہ چلا کہ جی میری جو پھپھی ہے وہ میرے ماموں کے ساتھ بہت خوش ہے، جب اس کی لڑائی ہوتی ہے تو میرا باپ میری ماں کو نکال دیتا ہے، وہ بچے لے کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ پھپھی ادھر آ جاتی ہے. 5 سال جو میرے ماں باپ نے آپس میں بات نہیں کی ہے، اس کا مجھ پہ اتنا زیادہ مینٹل سٹریس ہے کہ میں ہر بات سے ڈرتی ہوں. کوئی اونچا بولتا ہے مجھے ڈر لگ جاتا ہے، میں کوئی کام کر نہیں سکتی کھل کے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، مجھے ہر کوئی یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے تانا دے گا. اب آپ دیکھو کہ پرسنالٹی کے اندر، سائیکالوجی کے اندر آپ کی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. جی. اس کے اندر کچھ لوگ بارڈر لائن پرسنالٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر بہت ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ سوسائڈ نہ کر لیں، کیونکہ ایک بہت ہی تھن لائن ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے کمیونیکیشن بہتر کریں، اور شادی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹرسٹ. اس کو بہتر کریں، ٹرسٹ کو بلڈ کریں، کانفیڈنس ہو اور کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا ہے یا بندی باہر کام کرتی ہے، ہم 2024 کے اندر رہ رہے ہیں، لڑکے نے لڑکی سے بھی ملنا ہے اور خاتون کا میل انٹریکشن بھی ہونا ہے. اب ضروری نہیں ہے ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایکسٹرا افیئر چل رہا ہو، یہ دونوں کو بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی تو یہ چیزیں ٹھیک ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس، کیا میسج دینا چاہیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریشو کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ یا اس کی کوئی ادا ناپسند ہے تو آپ اس کی جو پازیٹیو کچھ اور عادات ہیں ذرا اس کو دیکھیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاملے کو مزید بہتر بنا دے. تو ہم ایک ہی چیز کو لے کر کے بار بار پن کرتے رہیں اور جو 20 دوسری اچھی عادات ہیں ان کو جو ہے وہ مس کر دیں، اس کو اپریشیٹ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسرے کو بھی نقصان دے رہے ہیں اور اپنے کو نقصان دے رہے ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے آپا، آپ کے میسج کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ حل کیا ہے؟ کون سے ایسے ہمارے معاشرے کے جو لیڈ رولز ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس ریشو کو کم کرنے میں اور ایک اچھا پازیٹیو میسج پہنچانے میں؟ دیکھیے اس میں میکہ اور سسرال کا بہت بڑا ایک اہم رول ہے. فیملیز اگر لڑکی میکے جاتی ہے شادی کے بعد تو اس کو بھی ایک پازیٹیو اس میں لینا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ اگر تنگ آ کے سسرال سے اپنے میکے میں گئی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس جنازہ تمہارا یہاں سے اور وہاں تم جو ہے اس گھر سے تمہارا جنازہ یہاں سے تم جا رہی ہو. تو یہ کہاوتیں اب پیچھے چلی گئی ہیں، اب دور بدل گیا ہے. تو اس میں توازن جو ہے وہ اسی اس میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں. بالکل توازن جبھی قائم ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں جو ہم قانونی سطح پہ دیکھتے ہیں کہ اتنا ریشو بڑھا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے اور سسرال کا رول بہت ضروری ہے. اور مرد کو چاہیے اس میں کہ وہ 2 شادیاں جب کر لیتا ہے تو پھر عورت، ظاہر ہے کہ عورت کی دشمنی ہے، اس میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کہاوت جو ہے ہاں ہر بار نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری خواتین یہ آ کے کہتی ہیں ہمیں اور وہ ہمیں میسج بھی سنوا دیتی ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر اس نے شادی کر لی. تو دوسری شادی کے بھی بہت سارے عوامل ہیں اس میں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں ٹھیک ہے جی کہ وہ بیوی کو ضرور بتائے، انفارم کرے. دوسری شادی میں تو کوئی نہیں، 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے خاتون کو بھی اجازت ہے کہ اگر اس کو ڈائیورس کا لیبل وہ نہ لگائے اپنے اوپر، ہو بھی گئی ہے تو دوسری شادی وہ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر اندیلہ آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. بہت پیارے میسیجز ہمیں ملے کہ رشتے کو جوڑنا ضروری ہے، توڑنے کی جانب جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. ٹرسٹ بلڈ کریں، کانفیڈنس بلڈ کریں اور جو برابری کا ایک ایلیمنٹ ہے اور بیلنس کا جو ایک عنصر ہے ہماری زندگیوں میں اس کو شامل رکھیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مہاجبی عابد کو اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.